अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल की बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है, मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान नामा का बाकायदा आगाज़ करेंगे और बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों के हवाले से। बताएंगे कि आज पाकिस्तान नामा में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाएगी वफाकी बजट से कबल सूबाई बजट पेश करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में 8 रोज बाकी है मगर कौमी टीम का अभी तक ऐलान न हो सका। और बात की जाएगी वज़ीर आला पंजाब का इनकलाबी इक़दाम, सस्ती रोटी को मजीद सस्ती करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो हम खबर पर चलते हैं और बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा और इस हवाले से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास भी होगा जिसमें इन तमाम सूरत हाल बजट तजावीज़ का जायजा लिया गया है। बजट का हजम 1700 अरब रुपए से जायद है। इसके अलावा बुनियादी तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा, कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए करने की तजवीज़। बजट में सेहत के शोबे के लिए 232 अरब 8 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बजट इजलास कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। तो खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा और वफाकी बजट से पहले सूबाई बजट जो है वो पेश किया जाएगा। इस हवाले से बात करते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना आयशा गौस पाशा हमारे साथ मौजूद है। आयशा गौस पाशा, बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आपने कीमती वक्त दिया। आयशा साहिबा, वफाकी बजट से कबल केपी की हुकूमत बजट पेश करी है जबकि रिवायत तो ये है कि पहले वफाक का बजट पेश किया जाता है उसके बाद सूबों का बजट पेश किया जाता है। आप कैसे देखती हैं ऐसे इक़दाम को? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसे ही होता रहा है हिस्टोरिकली पाकिस्तान में। उसकी वजह बड़ी ये है कि सूबे जो हैं वो अपने रेवेन्यूज और इनकम के लिए वफाक पे डिपेंड करते हैं बहुत से, यानी अपने जो उनके अखराजात हैं उसको फाइनेंस करने के तकरीबन को 85% 90% तक जो आमदनी है उनकी वो वफाक से आती है NFC अवार्ड के जरिए और प्रॉफिट्स ऑफ नेट हाईली प्रॉफिट्स के जरिए। तो जब इतना कुछ डिपेंडेंस है इतनी ज़्यादा बड़ी फेडरल गवर्नमेंट की, तो जब तक फेडरल गवर्नमेंट के नंबर्स पिकअप नहीं होते सूबे जो है उनके लिए ज़रा मुश्किल होती है अपना बजट ये जानना कि उनकी आमदन क्या होगी उस साल में, उस फिस्कल ईयर में। तो इस वजह से प्रोविंसेस जो हैं वो बाद में हमेशा दिया करते हैं। देखिए, अब इम्पोर्टेंट ये है कि बजट जो आप पेश करें वो क्रेडिबल हो, उसके फार्म हो कि अभी जो हमने अखराजात और तखमीना लगाया उसका और जो इनकम का तखमीना दिया गया है बजट में वो टू द एक्सटेंट पॉसिबल क्रेडिबल हो। वो लोग उसको ऐसा हो कि आप रियलाइज कर सकें उसको साल के दौरान। लेकिन अगर आप पहले से बगैर प्रॉपर जांच पड़ताल करके फॉर्म ऑफ फेडरल ट्रांसफर्स का पता करके अब सूबे अपने अगर बजट दे देंगे तो थोड़ा सा किसी कहना चाहिए ना उसकी क्रेडिबिलिटी और रियलिज्म पे आपको क्वेश्चन होते हैं कि कैसे आप अगर इतना सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस है फेडरल गवर्नमेंट पे और उसका बजट पेश हुआ नहीं है, अभी तक फॉर्म नहीं हुआ और अनाउंस नहीं हुआ और आपने उसके बेसिस पे अपना इनकम दिखा दिया, तो कैसे चलेगा काम? ठीक है। तो आयशा गौस पाशा साहिबा, आपको क्या लगता है कि जो वफाकी बजट इस मरतबा पेश किया जाएगा वो कितना रखा जाएगा और क्या जो KPK का बजट पेश किया जा रहा है जैसा कि आपने कहा कि उस पर सवाल उठते हैं कि क्रेडिबल होगा या नहीं होगा, आपके ख्याल में क्या लगता है आपको कि जो बजट इस मरतबा पेश किया जाएगा सूबाई बजट KPK का जो कि आज पेश किया जा रहा है, क्या वो क्रेडिबल होगा, उस पर अमल किया जा सकेगा? देखिए, मेरा अपना आप थोड़ा सा कंसर्न ये है कि बजट एक्सरसाइज पाकिस्तान में आप जो साल के शुरू में बजट पेश कर रहे होते हैं ये सूबों में भी है सिलसिला और कुछ हद तक वफाक में भी है ये सिलसिला। आप तो वो उसकी साल के आखिर में वो बजट से डिविएशन यानी डिफरेंट होता है, आपकी आउटकम्स, आपका अखराजात जो है वो अलग होते हैं, आपकी इनकम का शॉर्टफॉल हो जाता है,
آپ کی جو اخراجات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، ڈیفیسٹ کچھ اور ہو جاتا ہے، شروع میں کچھ اور وعدے ہو رہے ہوتے ہیں اور سال کے آخر میں کچھ اور سب نمبر نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرا ایک بڑا کنسرن ہے، ہمارا کیا ساری پاکستانیوں کا کنسرن ہے کہ بجٹ کی کریڈیبلٹی کا خیال رکھا نہیں جاتا اس کو بناتے وقت. تو یہ اس لیے میں تھوڑا سا میرے لیے تھوڑا کنسرن ہے. اچھا عائشہ غوث پاشا صاحبہ، جیسا کہ بولا علی امین گنڈا پور نے کہ ہم وفاق سے اپنا حق لے کر رہیں گے، کیا ان کے اس بیان کے بعد حالات جو ہیں وہ محاذ رائی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر کسی اور جانب جاتے نظر آ رہے ہیں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کے اس بیان کو؟ دیکھیں، میں تو صرف ایز پاکستانی یہ کہوں گی کہ اس وقت پاکستان ایک اکنامک اسٹریس یعنی کرائسس کی سچویشن میں ہے. یہ وہ وقت ہے کہ سارے پورا پاکستان ایک کھڑے ہو اور پاکستان کو جو مختلف اکنامک کرائسس ہے اس کو سلجھانے میں، ان کو ٹھیک کر کے تاکہ ملک کی معیشت مستحکم ہو، ہمیں سب نے مل کے ساتھ کام کرنا ہے. کوئی الگ کسی کے بس کی بات نہیں، نہ وفاق کو الگ کر سکتا ہے نہ وہ صوبے کو چھوڑ کے وفاق کر سکتی ہے. اور صوبے اپنے اوپر تو خیر بالکل اپنے آپ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ ان کی تو ڈپینڈنسی وفاق پہ ہے، اور کے پی کے خاص طور پہ کیونکہ وہ چھوٹا صوبہ ہے. باقی سندھ اور بلوچستان پنجاب تو تھوڑا بہت خود سیلف جنریٹ کر بھی لیتے ہیں. لیکن پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس وقت موقع نہیں ہے. پاکستان کی معیشت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ فیڈریٹنگ یونٹ اس طرح کنفرنٹ کریں ایک دوسرے کو. نہ یہ کہ ہم اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہماری ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈ جو ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس اس وقت ہے نہیں. ہمیں ایک ریفارم کی طرف معیشت کو لے کے جانا ہے. اب جب ساری فیڈریٹنگ یونٹ سب مل کے اس طرف نہیں چلیں گے اور اپنی اپنی کہانیاں بولیں گے تو اب آپ بتائیے ہم اس جانب کس طرح پیش رفت. بالکل صحیح. تو میرا کنسرن یہ ہے کہ پہلے بھی تھا کہ آپ معیشت کو چھوڑ دیں، پالیٹکس کھیلنا ہے ضرور آپ کریں، آپ کا حق ہے، ہر کسی کا ہوتا ہے. بالکل. اب بس اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اس سے ہر ایک پاکستانی کی زندگی افیکٹ ہوتی ہے اکانومی سے. آپ کو تو میں ذرا اسٹرانگ ویو رکھتی ہوں اس معاملے میں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. اکنامک سائڈ جو ہے وہ ہر ایک پاکستانی کو افیکٹ کر رہی ہے. آپ اپنی پالیٹکس کریں، باقی جگہوں پہ کریں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ملک کو مستحکم اکنامکلی ہونے دیں، یہ وقت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سابق وزیر خزانہ عائشہ غوث پاشا ہمارے ساتھ موجود تھی، اپنی قیمتی رائے ہمیں دے رہی تھیں. سندھ اسمبلی میں اس وقت ناصر حسین شاہ اظہار خیال کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ چیزیں دی جاتی ہیں جس کی لیے پورے صوبہ جو ہے وہ پریشان ہے، اور جو ہماری قابل احترام ممبر صاحبہ ہیں انہوں نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ سارا سلسلہ. اور خاص طور پر جس طرح میرپور خاص، صرف میرپور خاص نہیں ہے، پورے سندھ میں یہ شکایات ہیں. تو ہم نے ان سے بات کی ہے سر، اور پھر دوبارہ بھی ٹیک اپ کریں گے. حالیہ دنوں میں سی ایم صاحب نے جس طرح جو کرائسس تھے لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے، وہاں پہ ہم نے بات کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ گیس پر بھی بات کی گئی کہ اس میں اس کا بڑھایا جائے، جو ہمارا ایک جو ہمیں ملتا ہے شیئرنگ، اس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے گھریلو صارفین، ہماری انڈسٹریز اور دیگر جو ایریاز ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو سب ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں. میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ اپنا رول ادا کر رہی ہے اور پورا ہاؤس اس پہ متفق ہے، اور دوبارہ ان سے سر اس پر بات کی. سندھ اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری تھا، لیکن ابھی کھیل کے میدان سے خبریں شامل کریں گے. T20 ورلڈ کپ شروع ہونے میں 8 روز باقی ہیں، لیکن تاحال قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کا اعلان نہ ہو سکا. چیئرمین پی سی بی نے کھلاڑیوں کے سلیکشن کے طریقہ کار پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں. ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے سلیکشن کمیٹی کے عمل پر ناراضی کا اظہار بھی کیا ہے. تو قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کا ابھی تک اعلان نہ ہو سکا اور چیئرمین پی سی بی نے کھلاڑیوں کے سلیکشن کے طریقہ کار پر اعتراضات بھی اٹھا دیے ہیں. ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے سلیکشن کمیٹی کے عمل پر ناراضی کا اظہار
اظہار بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے اسپورٹس رپورٹر چراغ بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ چراغ بلوچ، بتائیے گا ابھی تک جو ٹیم ہے اس کا اعلان نہیں کیا جا سکتا، وجہ کیا ہے؟ اور محسن نقوی نے ناراضی کا اظہار بھی کیا ہے۔ جی، سلیکشن کمیٹی کی جو ہے وہ پروسیس جو انہوں نے کیا ہے سلیکشن کمیٹی نے ٹیم کا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ چیئرمین محسن نقوی نے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سلیکشن کمیٹی نے جو پروسیس کیا ہے وہ صحیح طریقہ کار نہیں تھا، مکمل طریقہ کار جو ہے اس کو پروسیس کرنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی بیٹھے، مشاورت کرے، اور اس کے منٹ آف دا میٹنگ جو ہے وہ دوبارہ سے چیئرمین آفس بھجوائے جائیں اور تمام تفصیلات بتائی جائیں کہ کس پلیئر کو جو ہے وہ کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے اور کس طرح کیا طریقہ کار تھا۔ اس حوالے سے جو ہے چیئرمین محسن نقوی نے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے مکمل پروسیس جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ سے پروسیس کیا جائے اور دوبارہ سے جو ہے وہ نام اور ڈاکومنٹس جو ہے وہ جمع کروائے جائیں دوبارہ سے، تاکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ٹیم کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے چیئرمین محسن نقوی نے جو ہے وہ انہوں نے کھلاڑیوں کے ناموں پر اعتراض نہیں کیا، لیکن انہوں نے جو سلیکشن کمیٹی کا پروسیس تھا انہوں نے بغیر میٹنگ کے جو ہے وہ منٹس آف دا میٹنگ جو ہے وہ ان کے بغیر ہی ٹیم کا اناؤنس کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ چیئرمین آفس بھیجے تھے، اس کے اوپر جو ہے محسن نقوی نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے چراغ بلوچ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر ایک بریک شامل کرتے، کہیں مت جائیے گا۔ پشاور کے علاقے چمکنی میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ، 5 افراد جاں بحق ہو گئے، 1 شخص زخمی۔ پولیس کے مطابق فریقین میں کافی عرصے سے جائیداد کا تنازع چل رہا تھا، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پشاور میں چمکنی میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ، فریقین میں کافی عرصے سے جائیداد کا تنازع چل رہا تھا، پولیس کی جانب سے۔ مزید تفصیلات عبدالقیوم آفریدی سے جانتے ہیں۔ جی عبدالقیوم آفریدی، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، کیا کارروائی ہو سکی اب تک اور معاملہ ہے کیا؟ اور چمکنی پولیس اسٹیشن کے حدود میں کالو خان کا ایریا ہے، جہاں پر 2 فریقین کے مابین زمین تنازع پر جو ہے فائرنگ ہوئی، اور دونوں فریقین سے 5 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 1 شخص جو ہے وہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ موجود ہے اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنما، اس کی قیادت ان کے ساتھ ہی موجود ہے، اور یہاں پر میڈیا سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما موجود ہیں اور بیرسٹر گوہر علی خان بھی یہیں پر موجود ہیں، اور یہاں پر رؤف حسن کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی اور دیگر امور جو ہیں وہ بھی زیر بحث لائے جائیں گے۔ یہاں پر پی ٹی آئی کے رہنما پہنچے ہیں میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے، اپنے تمام معاملات اور جو مسائل ہیں اس کو میڈیا کے سامنے رکھنے کے لیے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر آپ جو دیکھ پا رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، جس میں بیرسٹر گوہر علی خان بھی موجود ہیں۔ نوجوان ہمارے ایم پی صاحب تھے سر، آپ نے سر آپ کے سر ایم این اے ہمارے بہن صاحب آئے ہوئے، ذوالفقار بہن صاحب نوشہروں کے ہمارے ایم این اے صاحب ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ سر آپ کی ڈائریکشن پہ ہم ابھی گئے تھے پریس گیلری میں، ہمارے جرنلسٹ بھائی نے ان کا ایک پروٹیسٹ تھا، تو اس میں گیا تھا اور آنریبل ہوم منسٹر صاحب وہ بھی ساتھ گئے تھے، اور جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا جرنلسٹ برادری کا، اس پہ ان سے بات چیت ہوئی، کیونکہ آپ نے ہاؤس میں ڈائریکشن دی کہ آپ جا کے ملیں اور بات چیت کریں، تو یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو ہاؤس میں سب کے سامنے وہ رپورٹ فرنش کروں۔ سر جو یہ افسوسناک واقعہ 2 دن پہلے پیش آیا ہے، نصر اللہ گرانی صاحب جن پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور آج بڑے افسوس کے ساتھ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، انہیں جام شہادت نوش فرمائی۔ سر اس کے لیے ایز اے اسمبلی ممبر، ایز اے انفارمیشن منسٹر، پوری سندھ حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ان کے اس پورے جو سانحہ ہوا ہے اس میں اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ پوری پاکستان پیپلز پارٹی
غمگین ہے اور پوری سندھ حکومت جو ہے وہ افسردہ ہے. سر, پاکستان پیپلز پارٹی کا جرنلسٹوں کے لیے, صحافت کے لیے, آزادی صحافت کے لیے ہمیشہ ایک بہت کلیدی کردار رہا ہے, ہمیشہ, اور بغیر سیکنڈ تھاٹ کے ہم نے کبھی بھی یہ ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ جی کہ سیکنڈ تھاٹ بھی کوئی ہونی چاہیے. کبھی بھی صحافیوں کے حقوق کی بات ہو, صحافیوں کے ویلفیئر کی بات ہو, ان پہ کسی قسم کی کوئی قدرن کی بات ہو, آزادی صحافت کی بات ہو. اور سر یہ ہم سیکھیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے, انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی. انہوں نے جرنلسٹوں کے لیے, ان کی آزادی صحافت کے لیے ہمیشہ انہوں نے سڑکوں پہ آ کے جدوجہد کی. محترمہ نے آزادی صحافت کے لیے جو قید و بند کی صحبت ہے وہ بھی, اس میں بھی انہوں نے وہ بھی برداشت کی, لیکن ہمیشہ انہوں نے آزادی صحافت یقین کیا. پیپلز پارٹی کا اور آزادی صحافت کا ہمیشہ ایک نہایتی ایک کلوز ایک رشتہ رہا ہے. سر, اس سے پہلے بھی پاکستان بھر میں جرنلسٹ شہید ہوتے رہے ہیں اور سندھ میں بھی جرنلسٹ انفارچونیٹلی شہید ہوتے رہے, لیکن ہماری گورنمنٹ کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو بھی قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. موسٹلی کیسز اس طرح ہوئے ہیں جن میں ان قاتلوں کا سراغ لگایا ہماری اسی سندھ پولیس نے ہی لگایا. اور انشاءاللہ تعالی آج بھی آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے جرنلسٹ برادری کو کہ پوری کوشش کریں گے, کر رہے ہیں. کچھ لیڈز بھی انہوں نے بتائی کہ ہیں, لیکن وہ بھی ڈیفینیٹلی اٹس پری میچور, وہ بھی ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی. تو جس طرح کافی کیسز جو ہیں وہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہوم منسٹر صاحب نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ اس کیس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. سر, جیسے واقعہ ہوا ہمیں پتہ چلا مرحوم شہید نصر اللہ گیلانی صاحب جو ہے وہ عوامی آواز میں کام کرتے تھے. تو ان کے جو اونر ہے ڈاکٹر جبار خٹک صاحب, ان سے میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے. فوری طور پر سیکٹری انفارمیشن کو ہم نے ان سے ڈپیوٹ کیا, سیکٹری ہیلتھ کو ان سے ڈپیوٹ کیا کہ جی ہر کوشش کی جائے جو بھی وہاں پہ طبی امداد وہاں پہ دی جا سکتی ہے وہاں پہ ملے, یا ان کو اگر کراچی لانا ہے تو کراچی میں لے کے. وہاں ان کو لے کر گئے تھے رحیم یار خان, وہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی, لیکن پھر بھی رات کو ایمبولینسز, پھر جو بھی ایئر ایمبولینس, سارے انتظامات, ساری چیزیں ہوئی. تو جیسے ہی وہ واپس کراچی ان کو لے کے آ رہے تھے آغا خان کے لیے, ہم نے فوری طور پر حکومت سندھ نے یہ کیا کہ جی جو بھی اس کے علاج وغیرہ ہوں گے سرکار, سندھ سرکار کرے گی بغیر کسی ڈیلے کے. ان کی ایئرپورٹ لینڈنگ سے پہلے, ایئر ایمبولینس سے پہلے آغا خان میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے لیٹر بھیج دیا تھا کہ ہم جو ہے اس کا پورا علاج کروایا جائے گا اور بہتر سے بہتر علاج کروایا جائے گا. لیکن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. اس میں چیف منسٹر صاحب نے بھی امیڈیٹلی جب ہم سے انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا مجھ سے پوچھو نہیں, اس طرح کی کوئی چیز آپ لوگ پہلے فیصلے کر لیا کرو. مطلب انہوں نے کہا کہ جی امیڈیٹلی جو بھی فیسلٹی دینی ہے وہ دیں. تو سر اگین میں یہ کہوں گا کہ آزادی رائے کا اظہار سب کو ہونا چاہیے اور سب کو برداشت سے سننا بھی چاہیے. واحد اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, واحد پارٹی جس کا برداشت کا مادہ بھی سب سے بہتر ہے. کبھی بھی کتنی بھی مخالفت ہو, کوئی میڈیا گروپ ہو یا کوئی انڈیویجول شخص ہو, پتہ بھی چلتا ہے کبھی کہ کوئی کیمپین بھی چلا رہا ہے, کبھی ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ٹالرنس لیول سب سے بہتر رہا ہے. محترم آصف زرداری صاحب ایز اے پریزیڈنٹ صاحب جب پہلے بھی تھے تب بھی سوچی سمجھی کیمپین کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنا برداشت یہی سکھایا کہ جی ہمیشہ برداشت کریں. تو صحافیوں کو کی آزادی میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اس پہ یقین رکھنا چاہیے. پاکستان کے بچے کو آزادی صحافت پہ یقین رکھنا چاہیے. اور ہمیں سب کو, کیونکہ یہ ہمارے اسٹیٹ کے جو پلرز ہیں اس میں ایک صحافت بھی ایک پلر ہے میں سمجھتا ہوں, تو اس میں ہمیں سب کو ان کو مضبوط کرنا چاہیے. اور جو بھی اس میں انوالو ہے, جس طرح ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, ان سب کے لیے کہ جی آپ بولنے پہ پابندی جو ہے وہ نہیں لگا سکتے, آپ کسی کو لکھنے پہ پابندی نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے صحافتی نارمز بھی ہیں, لیکن اس حد تک کبھی نہیں جانا چاہیے. یہ انسان میں ٹالرنس ہونی چاہیے کہ ہم عدم برداشت کے نتیجے ہیں نا, یہ اس طرح کے صحافیوں پہ واقعات یا حملے جو افسوسناک اور شرمناک حملے, یہ عدم برداشت کا ثبوت ہے. برداشت میں سمجھتا ہوں اچھی ہونی چاہیے, بہتر ہونی چاہیے.
اور میں نے کہا کہ جس طرح کہ سندھ حکومت نے پہلے بھی کیا، ابھی بھی میں حکومت سندھ کی جانب سے، کیونکہ جو صحافی برادری نے بتایا، مجھے پرسنلی میں نے معلوم کیا کہ جو شہید نصر اللہ صاحب ہیں ان کے فائنینشیل حالات، ان کے فیملی کے حالات بھی کہتے ہیں اچھے نہیں تھے. تو میں نے ان کو، مجھے کچھ اور جرنلسٹ آرگنائزیشن نے فون پہ رابطہ کیا. ہم نے ان کو سندھ حکومت کی جانب سے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ مرحوم کے لواحقین کے لیے جو بھی بہتر سے بہتر فائنینشیل ایڈ حکومت سندھ پرووائڈ کر سکے گی وہ کرے گی، وہ پرووائڈ کرے گی، تاکہ اس معصوم کے ان کے جو معصوم بچے ہیں ان کی اسکولنگ کالجز تک جو ہے اس میں ہم ان کی مدد کر سکیں. اس میں ہر ممکن ہر حد تک ہم جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. تو یہ میں نے کہا کہ آپ نے احکامات دیے تھے کہ جا کے پریس گیلری میں جائیں اور ان کا جو احتجاج ہے تو وہ سنیں. تو وہ اس کے بعد جو باتیں ہوئی ہیں تو میں نے کہا کہ جی آپ نے اسمبلی میں یہ ایک احکامات دیے تھے تو اس کی جو رزلٹ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں. تھینک یو سر. Now presentation of report of a special committee on Sindh Ordinance number 2 of 2024, the registration Sindh Amendment Ordinance 2024. Yes, Mr. Chairman. کہ اس وقت نظریہ اور یا نیریٹو جو ہے یا دلوں کی آواز ہے قوم کی صرف عمران خان صاحب کی ہے، باقی ہمارے جو یہ قوم 47 والے ہیں یہ ہار گئے سارے. سینٹ پہ آج ہم نے اسی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم نے یہ اٹھایا ہے، اس میں ہم نے کچھ تقاریر کی ہیں، ہم نے اپنا ایک ریزولوشن بھی پاس کیا ہے اور ہم نے ایک موشن بھی ڈالا ہے. تو ہم نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے سینٹ کی اس کو. اچھا سر، آپ یہ بتائیے، آپ تو مذمت کرتے ہیں، استحقاق کی بھی بات کرتے ہیں، جس پارلیمان کی وقت یہ ہے کہ اس کی بات تک نہیں مانی جاتی، وہاں پر آواز اٹھانے سے کیا ہوگا؟ 1 کروڑ ووٹ کا زائد کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، 100 کے قریب آپ کے ممبر اسمبلی ہیں، 1 صوبے بھی اجتماع حکومت، پھر بھی ایسی سیاسی آپ کے پاس حکومت عملی نہیں ہے کہ اتنی طاقت ہونے کی اسٹرینتھ ہونے کے باوجود آپ لیڈر کو نہیں نکال سکتے یا کوئی ایسی حکومت عملی طے نہیں کر سکتے. ایک منٹ شبلی صاحب، اسی سوال کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں. یہاں پہ یاسر صاحب ایک سیکنڈ میں یہاں پہ شبلی صاحب آپ بات کریں پھر بات کرنے پھر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے ممبران ہیں، ہمارے 100 ممبران نہیں ہیں، ہمارے الحمدللہ یہ جو فارم 47 کے ہمارے گھر فارم 45 کے ہوتے تو ہماری ایبسلیوٹ میجورٹی ہوتی ہے، 180 کے قریب ہمارے ممبران ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے، ہم کوئی ELN یا فارک یا سندیرو لومینوسو لیٹن امریکہ کی ہم کوئی وہ تنظیم نہیں ہے. ہم ایک سیاسی تنظیم ہے جس کا لیڈر ایک پرامن اور قانون اور آئین کے اندر. یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس. ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیے پر بانی PTI اور دیگر کے خلاف قانونی کارروائی کی منظوری. بورڈ آف راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 2 ٹیکنیکل ایکسپرٹس طاہر مسعود اور شیخ محمد محمود کی نامزدگی کی منظوری. 12 رکنی کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کی تشکیل 9 کی منظوری دی گئی ہے اور نفرت انگیز بیانیے پر بانی PTI کے خلاف کارروائی کرنے کے حوالے سے درخواست دی گئی ہے. مزید تفصیلات لاہور سے جانتے ہیں وقاص قوری سے. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی وقاص قوری، بتائیے گا کابینہ کا اجلاس ہوا، کون سے اہم فیصلے کیے گئے؟ نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 8واں اجلاس تھا جس میں جہاں دیگر روٹین کے فیصلے کیے گئے، وہیں ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیے کی بنیاد پر بانی PTI عمران خان اور ان کے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ قانونی کارروائی کی منظوری دی گئی. ہماری ذرائع سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ بعض وزراء کی جانب سے یہ تجویز جو ہے وہ پیش کی گئی جس کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو ہے وہ پھر منظوری دے دی. اور قانونی کارروائی کا طریقہ کار کیا ہوگا اس حوالے سے جو ہے وہ قانونی ماہرین سے مشاورت بھی شروع کر دی گئی ہے کابینہ کے اجلاس میں. اس کے علاوہ پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی کی منظوری دی گئی، جبکہ
سرگودا میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے قیام کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوران ملازمت وفات پانے والے پی ایس پی پولیس افسران کے اہل خانہ کے لیے مالی امداد کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے وقاص قوری، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں سابق اداکارہ زینب جمیل پر قاتلانہ حملے کا معاملہ، اداکارہ نے کہا کہ ان کے سیلون پر بھی دھمکی آمیز خط بھیجا گیا تھا۔ زینب نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انصاف مانگ لیا، کہا حملہ آوروں کو پکڑا جائے اور پھر کارروائی عمل میں لائی جائے۔ میرے سیلون پر بھی دھمکی آمیز خط بھیجا گیا۔ اداکارہ زینب جمیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے زینب نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انصاف مانگ لیا ہے۔ شاہد حنیف سے جانتے ہیں، لاہور سے نیو نیوز کے نمائندے۔ شاہد حنیف، کیا معاملہ ہے یہ اور پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی کی گئی ہے کیا؟ جی، ڈیفنس میں سابقہ اداکارہ زینب جمیل پر قاتلانہ حملے کے معاملے پر بات کریں تو پہلا ویڈیو بیان ان کا سامنے آ گیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ میرے سیلون پر بھی دھمکی آمیز خط بھیجا گیا ہے۔ زینب نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انصاف کی اپیل کی ہے اور مزید ان کا کہنا ہے کہ مجھے دھمکی ملی ہے کہ جس پولیس سے بھی رابطہ کرو گے شوٹر وہیں سے آئیں گے۔ تو یہ ان کا کہنا تھا، وہ خوف زدہ ہیں اس وقت اور حملہ آوروں کو پکڑا جائے، یہ ان کا کہنا تھا اور پھر جو ہے کارروائی عمل میں لائی جائے۔ سابقہ اداکارہ کی گاڑی جیسے ہی ان کے سیلون کے باہر آ کر رکی تو اسی دوران موٹر سائیکل سوار جو 2 حملہ آور تھے انہوں نے زینب جمیل پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ اس قاتلانہ حملے میں زینب جمیل کو 6 گولیاں لگی۔ زینب جمیل نے ہوش میں آنے کے بعد بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں کچھ عرصے سے فون پر قتل کی دھمکیاں مل رہی تھی اور ملزمان پہلے سے ہی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ملزمان کو پہلے ہی علم تھا کہ وہ سیلون کی طرف آ رہی ہیں۔ دوسری جانب پولیس نے زینب جمیل کے ماموں کی مدعیت میں 2 نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس حملے کے پیچھے ان کے شوہر بھی ہو سکتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے، کیونکہ گزشتہ 2 سال سے جو ہے ان کے درمیان بھی اختلافات چل رہے تھے۔ واضح رہے کہ زینب جمیل نے سال 2020 میں دین سے لگاؤ پر شوبز چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میں اپنے مذہب کی خاطر اداکاری اور ماڈلنگ چھوڑ رہی ہوں۔ جی اچھا شاہد حنیف، یہ بتائے گا کہ ان کی جانب سے کسی پر شک کا اظہار کیا گیا ہے؟ باقی باتیں جو آپ نے کہیں کہ ان کے شوہر پر بھی شک ہے، لیکن کیا اداکارہ کی جانب سے کسی پر بتایا گیا ہے کہ ان کو کس پر شک ہے؟ جی بالکل، انہوں نے آگاہ کیا ہے کہ شوہر کے ساتھ بھی 2 سال سے ان کا جھگڑا چل رہا ہے اور اس پہ انکوائری کی جائے، جبکہ وہ پولیس پہ بھی اعتماد نہیں کر رہی۔ ان کا جو ویڈیو بیان ہے اس میں یہی کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک اور جو ہے پیغام۔ بہت شکریہ شاہد حنیف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی کی مقامی عدالت نے خفیہ عالمی تنظیم سے ٹاسک لے کر بیوی بچوں پر تشدد کر کے ان کی ویڈیو بنانے کے الزام میں گرفتار ملزم کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ میں پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ملزم طاہر عباس پر اس کی سابقہ اہلیہ نے غیر فطری عمل کرنے اور خفیہ تنظیم کارکن ہونے کا الزام بھی عائد کیا تھا اور ملزم نے عدالت میں تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے کراچی میں خفیہ عالمی تنظیم کے مبینہ رکن کی گرفتاری، بات کرتے ہیں جنید شاہ سے۔ جی جنید شاہ، کیا معاملہ ہے یہ بتائے گا؟ الزام بھی لگایا گیا ہے اور ویڈیو بھی بنائی گئی ہے۔ دیکھیے، سٹی کورٹ میں قائم جوڈیشل مجسٹریٹ بستی کی عدالت میں ملزم طاہر کو پولیس کی جانب سے عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ملزم کے خلاف اس کی اہلیہ نے شکایت درج کرائی تھی کہ ملزم جو ہے غیر فطری عمل کر کے اس کی ویڈیو بناتا ہے اور ملزم خفیہ تنظیم کا کارکن ہے اور ویڈیو انہیں فروخت کرتا ہے، جس پر آج ملزم کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو ملزم ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید شاہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طارق فضل چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ دفتر میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ بند کیا اور اس کے بعد ہم اسے چک شہزاد شفٹ کر لیا ہم نے، جہاں پہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری باقی کی تمام ایکٹیویٹیز، پی ڈی ایم کی تمام ایکٹیویٹیز، ہمارا مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ چک شہزاد میں رہا اور آپ سب وہاں بھی اس کی کوریج کے لیے آتے رہے۔ تو ایک تو یہ کہانی تھی۔ اب ایک دوسری کہانی جو آج بہت شور مچا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کمنٹ نہیں تھی اور اس پہ لکھا کیا ہے، وائلیشن آف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری بلڈنگ کنٹرول ریگولیشن 2020، اور 2 چیزیں لکھی ہیں، نمبر 1 انلیگل کنسٹرکشن آن روف ٹاپ اور دوسرا انکروچمنٹ آن سی ڈی اے لینڈ۔ تو یہ جناب علی نومبر 2020 میں پہلا نوٹس آپ کی اس دفتر کو سی ڈی اے نے سرو کیا آپ کی اپنی گورنمنٹ میں۔ اس کے بعد دوسرا اسی طرز کا نوٹس فروری 2021 میں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، یہ دوسرا نوٹس ہے، اس کی بھی
عبارت وہی ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ جناب شب خون مارا گیا, ہمارے ساتھ بڑا ظلم زیادتی ہوئی, اور خدا کا واسطہ ہے قوم کو بے وقوف بنانا اور جھوٹ بولنا بند کرو. کتنا جھوٹ بولو گے؟ یہ دوسرا نوٹس ہے, بغیر نوٹس کے کارروائی ہوئی کہتے ہیں. یہ بھی پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں جاری ہوا. میں نے آپ کو بتایا کہ 2015 میں ہمارے مرکزی سیکریٹریٹ کو ایک نوٹس جاری ہوا, ہم نے بند کر دیا. آپ کو دوسرا نوٹس آپ کی اپنی گورنمنٹ نے جاری کیا. اس کے بعد تیسرا نوٹس آپ کو ذرا یہ بھی دیکھ لیں, جون 14 2022 میں سی ڈی اے نے آپ کو دیا کہ جناب یہ اپنی جو آپ نے غیر قانونی تعمیرات کی ہوئی ہیں انہیں آپ ختم کریں. 4 کنال زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, وہاں پہ آپ نے فینس لگائی ہے, کنٹینر کھڑے کیے ہیں, جو بھی کیا ہے ختم کریں. تیسرا نوٹس. اس کے بعد آپ کو سپٹمبر 5 کو 2022 کو 4 نوٹس سرو ہوتا ہے. یہ ساری میں آپ کو کاپیز دے کے جاؤں گا. اور آخر میں 4 سپٹمبر 2023 کو فائنل شو کاز آپ کو جاری ہوتا ہے. یہ 5 نوٹسز ہیں جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی جو این سی ڈی اے کے بلڈنگ ریگولیشنز ہیں, جو سی ڈی آرڈیننس ہے اس کے مطابق ہے. اور اس کو میں کیوں آج یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں کوئی سی ڈی اے کا ترجمان نہیں ہوں. میں اس لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ آپ نے وفاقی حکومت کو پولیٹیکلی اس میں ملائن کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے اپنے بیانات سے, اپنے جھوٹ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے خلاف یہ کارروائی سیاسی بنیادوں کے اوپر ہوئی ہے. جبکہ ان 4 نوٹسز کے بعد, جن میں سے 2 نوٹسز سی ڈی اے نے, آئی ریپیٹ, پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا اس وقت آپ کو دیے, لیکن آپ کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی, آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. آپ نے یہ سمجھا کہ ہم ہر قسم کے قانون اور ضابطے سے بالا تر ہیں. آپ کا جو ایک تکبر, رعونت آپ کے اندر, آپ کی جماعت میں, آپ کی لیڈرشپ سے لے کے آپ کے ہر کارکن تک آپ نے وہ ایک کلچر فلوٹ کیا ہوا ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. آپ نے نہ کوئی عدالتی ایکشن لیا, نہ آپ نے سی ڈی اے کی کوئی بات سنی. اور آج آپ سیاسی بیان بازی, غزہ کی طرز کا آپریشن ہوا جناب, شب خون مارا گیا, فسطائیت ہو گئی. یہ آپ کے صبح سے میں دیکھ رہا ہوں جناب کہ ٹی وی کے اوپر آ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, لوگوں کو آپ غلط بات بتا رہے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی لائسنس ٹو کل ہے. آپ کسی بھی قانونی ضابطے سے کوئی بالا تر مخلوق ہے. آپ کے اوپر پاکستان کا کوئی قانون وہ لاگو ہی نہیں ہوتا. ابھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس, ہم آئین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں, سبحان اللہ, ہم قانون کی سربلندی کی بات کرتے ہیں. او بھائی, آئین اور قانون تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے آپ کو. اسلام آباد کا شہر پاکستان کا دارالخلافہ ہے, یہ کسی ضابطے کے تحت چلتا ہے. سی ڈی آرڈیننس باقاعدہ ریگولیٹ کرتا ہے اسلام آباد میں تمام بلڈنگز کو, ان کے بنانے کے عمل سے لے کے اس کے بعد اگر وہاں پہ کوئی بے ضابطگی کی جائے. آپ مسلسل ان قوانین کو توڑنے کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں اور آپ کو متنبہ بھی کیا جا رہا ہے, آپ کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں. آپ کی اپنی حکومت نے دو نوٹس آپ کو دیے ہیں کہ یہ بائی لاز کی وائلیشن ہے, آپ ان کو ختم کریں. لیکن آپ ختم نہیں کرتے, قانون سے اپنے آپ کو ماورا سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد ہر چیز میں سیاست, ہر چیز میں جھوٹ, ہر چیز میں شعبدہ بازی, یہ آپ کا ایک وتیرہ ہے. آپ ابھی جو بات کر رہے تھے اپنے خلاف ہونے والے مقدمات, بھائی ہم کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے خلاف کوئی بھی سیاسی مقدمہ نہ ہم اس کے حق میں ہیں, نہ مسلم لیگ نون حکومت نے کبھی بھی کوئی سیاسی قیدی رکھا ہے, اور نہ کبھی ہم نے اس کلچر کو فروغ دیا ہے. میں صرف آپ کی یادداشت کے لیے بات عرض کر دوں کہ اپنا پچھلا جو آپ کا دور حکومت تھا اس میں جو فسطائیت آپ نے اپنی اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف رکھی اسے مت بھولا کریں یہ ذکر کرتے ہوئے. آج آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام لیا, وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, اور میں بالکل اس بات کے اوپر انشور کرتا ہوں کہ اگر ان کے خلاف جو مقدمات ہیں انہیں میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بھی انہیں رعایت جو ہے وہ دی جانی چاہیے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم کسی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اوپر یقین نہیں رکھتے. لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ ساتھ ذکر کر دیتے جس طرح آپ نے بغیر کسی قصور کے, جو ہماری آج چیف منسٹر ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, انہیں 2 دفعہ آپ نے گرفتار کیا, کس انداز سے کیا, باپ کے سامنے آپ جیل میں ملنے گئی, وہاں آپ نے انہیں پکڑا. جو محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ
बीमारी के दौरान आपने प्रोपेगेंडे किए, झूठ बोले, और जब वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई तो उसके बाद आपको याद आया कि नहीं, हमारे बहुत सारे लीडर्स ने आके आपके माफ़ी मांगी कि नहीं ये ज़्यादती है। तो भाई उस तमाम जो फस्तायत की आप बात करते हैं अपने दौर की, उसे भी याद रखा करें, लेकिन ना हम इसे सपोर्ट करते हैं, ना हम आज के दौर में अगर किसी ने कोई 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, उसका अपना एक तरीक़ाकार चल रहा है, मुकदमात चल रहे हैं। और मैं 12 मरतबा ये कह चुका हूँ कि मुझे उन ख़ानदानों से, उन नौजवानों से भी हमदर्दी है जिन्हें अपने फैमिलीज़ ने, अपने वालदैन ने अपनी मेहनत की कमाई से तालीम दिलाई एक रोशन मुस्तकबिल के लिए, उनके लिए और अपने घर बार के लिए, उन्हें आपने वरगला के एक ऐसा ज़हन उनका आपने ख़राब किया कि आपने पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ उनको वरगलाया, पाकिस्तान के रियासती इदारों पे आपने उनको हमला करने की तरगीब दी। और आपके तमाम लीडर जो है उनकी वो तमाम वीडियोज़ फुटेज मौजूद हैं, कई दफ़ा ये बात हो चुकी है। और उसके अलावा जिन जिन के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, आपको अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा गलत है, ज़मानतें भी मिल रही हैं, मुकदमात खारिज होंगे, लेकिन हमने भी मुकदमात का सामना किया है, अदालतों का सामना करके हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम सियासी बुनियादों के ख़िलाफ़ के ऊपर ना किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाएंगे, ना हम उसके हक़ में हैं। दूसरी बात, ये जो आपने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के तर्ज की ऑपरेशन की बात की, खुदा का वास्ता है आप अपनी ये गैर कानूनी के अवाम में उम्मीद और सरशारी का एहसास पैदा हुआ। इन मंसूबों में सबसे अहम मंसूबा सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा है, जिसके तहत सूबे के अवाम को सेहत की यकसां सहूलियात मुफ्त फराम करने का वादा पूरा किया गया। जनाब स्पीकर, इसी तरह तालीमी शोबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की तादाद में इजाफ़ा किया और तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुतारिफ कराए। इन इस्लाहात के नतीजे में तलबा व तालबात के लिए हुसूल तालीम के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा हुए। अलावाजी सड़कों, पुलों और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की बेहतरी के लिए किए जाने वाले मंसूबों ने सूबे की मईशत को तरक्की के राह पर गामज़न किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत में हमेशा पुरअज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही। हर मुश्किल वक्त, बिलखुसूस कोरोना वबा और सैलाब की तबाहकारियों में अवाम के साथ खड़े रहने वाले इमरान खान की क़ियादत ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये बावर कराया कि वो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इन इक़दामात की बदौलत तहरीक इंसाफ ने हकीकी मानों में अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई। जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान की वसादत से सूबे के अवाम को ये यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए मज़ीद इक़दामात उठाएगी। अवाम की खिदमत का ये सफ़र जारी रहेगा और इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा का हर बाशिंदा खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी गुजारेगा। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को बतरीके एहसन निभाने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे सूबे की तरक्की व खुशहाली का ये सफ़र जारी व सारी रहे। आमीन। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता 2 अदवार हुकूमत में अवाम की फलाह बहबूद और ख़िदमात की फराहमी के लिए मुकम्मल किए गए चंद बड़े बड़े इक़दामात से आगाह करता हूँ। जनाब स्पीकर, अवाम को सस्ती और मेयारी सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत का अवलीन फरीज़ा होता है। इस फरीज़े को खलूसी दिल के साथ सरअंजाम देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ऐसे इक़दामात उठाए जिससे सूबे के अवाम बिलखुसूस गरीब तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुआ। इन इक़दामात में से कुछ का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सूबा बशमूल ज़म अज़ला के लिए तमाम शहरियों को मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी की गर्ज से इंसाफ कार्ड फराहम किया। खैबर पख्तूनख्वा,
4 کروڑ سے زیادہ شہریوں کو یونیورسل ہیلتھ کوریج فراہم کرنے والا ملک کا پہلا صوبہ ہے، جس کے تحت ہر خاندان کو سالانہ 10 لاکھ روپے کے ہیلتھ انشورنس فراہم کی گئی، جس سے مستفید ہونے والوں میں 52% خواتین بھی شامل ہیں۔ ان میں ادویات کی فراہمی کے لیے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا۔ صوبے کا پہلا برنس اینڈ ٹراما سینٹر بہترین خدمات فراہم کر رہا ہے۔ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی قائم کیا گیا، جس سے ہزاروں مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں نیا OPD بلاک، لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں الائڈ اور سرجیکل بلاک، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں آرتھوپیڈک اور اسپائن سرجری بلاک تعمیر کیا گیا، جس سے صوبے بھر کے عوام کو صحت کی بہترین سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ سیدھو کالج آف ڈینٹسٹری کا قیام عمل میں لایا گیا، جس سے مالاکنڈ ڈویژن کے عوام مستفید ہو رہے ہیں۔ کورونا وبا کے عالمی چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کے اقدامات کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا، جس سے دیگر خدمات کے ساتھ ساتھ 2,13,000 سے زیادہ مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی بھی شامل ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس حقیقت پر یقین رکھتی ہے کہ تعلیم قوموں کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم پاکستان تحریک انصاف کے لیے اہم ترین شعبوں میں سے ایک ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر سرمایہ کاری وہ ہے جو ہم اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس ضمن میں معزز ایوان کو تحریک انصاف کی گزشتہ 2 ادوار میں اٹھائے گئے چیدہ اقدامات سے آگاہ کرتا ہوں۔ ہزاروں نئے اسکولوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ کئی اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ قابل اساتذہ کو میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کیا گیا، جس سے تعلیم تک رسائی اور معیار میں بہتری آئی۔ کم سہولیات کے حامل علاقوں میں طلباء اور طالبات کے لیے 2000 سے زائد کمیونٹی اسکول قائم کیے گئے۔ سیکنڈری اسکول کے طلباء و طالبات کے لیے وظیفہ پروگرام شروع کیا گیا۔ مردان میں گرلز کیڈٹ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 2013 سے 2022 تک 84 کالجز اور 10 یونیورسٹیاں قائم کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 76 کالجز کی اپ گریڈیشن بھی کی گئی، جس سے طلباء و طالبات کو ان کے آبائی علاقوں میں اعلیٰ تعلیم کی سہولت میسر ہو رہی ہے۔ ضم شدہ اضلاع میں کیڈٹ کالجز قیام سے دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع میسر ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں کی اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کا ایک اور احسن اقدام پاک آسٹریا فخشولی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہری پور کا قیام ہے، جس سے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اعلیٰ تعلیم مہیا کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، امن و امان اس صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آتے ہی اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی۔ امن و امان کی بحالی میں سب سے اہم شعبہ پولیس کا ہے، جس کو خصوصی توجہ دی گئی۔ اس شعبے میں کی گئی اصلاحات اور اقدامات سے میں اس ایوان کو آگاہ کرتا ہوں۔ پولیس ایکٹ نافذ کیا گیا، جو اپنی نوعیت کا پہلا قانون ہے جس کے تحت پولیس کو خود مختار بنایا گیا۔ پولیس فورس کو پیشہ ورانہ خطوط پر استوار کیا گیا۔ پولیس کو جدید اسلحہ، بلٹ پروف جیکٹ، بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی گئی تاکہ وہ امن و امان کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن ادا کر سکیں۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے حقیقی طور پر اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے اور مقامی حکومتوں کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں 20% فنڈز مختص کیے۔ لاوازی، صوبائی مالیاتی کمیشن اور
مقامی حکومتوں کے کمیشن قائم کیے گئے۔ جناب اسپیکر، آج پوری دنیا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کی لپیٹ میں ہے۔ پورا ملک اور ہمارا صوبہ بھی ان اثرات سے محفوظ نہیں۔ حالیہ تاریخ میں بے وقت بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلابوں سے پورے صوبے کا انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہوا اور سرکاری و نجی املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ انہی خطرات اور نقصانات کے پیش نظر بانی پاکستان تحریک انصاف کی دور اندیشی کی بدولت خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی جیسا بڑا منصوبہ شروع کیا گیا، جس کے ثمرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت کروڑوں درخت لگائے گئے اور اب بلین ٹری پلس منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت مزید شجرکاری کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، اب میں آئندہ مالی سال 2024-25 کے سالانہ بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ جناب اسپیکر، بجٹ کی تیاری کے دوران صوبائی حکومت نے پالیسی پر مبنی بجٹ سازی کے رجحان کو مد نظر رکھا۔ فنانس ڈپارٹمنٹ نے محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات کے ساتھ مل کر تمام محکمہ جات کی مشترکہ جائزہ اجلاس منعقد کیے اور بجٹ میں عوامی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔ اس بجٹ میں صوبہ کی معیشت کی ترقی کے لیے کاروباری و صنعتی طبقے سے بھی مشاورت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی ہدایات کی روشنی میں سماجی تحفظ، امن و امان، روزگار اور اقتصادی ترقی کے منصوبوں کے لیے خطیر فنڈز مختص کیے گئے۔ جناب اسپیکر، بجٹ کی تیاری میں محصولات انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ بجٹ کی ابتدا آمدن سے ہوتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، آمدن کے دو حصے ہیں، ایک تو وہ ہے جو کہ صوبہ خود کماتا ہے اور دوسرا وہ جو وفاق سے مختلف مدوں میں محاصل کی صورت میں آتا ہے۔ ان محصولات میں زیادہ حصہ وفاق سے صوبے کو ملنے والے ترسیلات پر مشتمل ہے۔ جناب اسپیکر، میں اب اس معزز ایوان کو وفاق کی ذمہ واجب الادا محاصل کی بابت آگاہ کرتا ہوں۔ ان میں پن بجلی کا خالص منافع، رائلٹیز، NFC شیئر میں ضم شدہ اضلاع کے لیے مقرر کردہ رقوم میں کمی اور ونڈ فال لیوی وغیرہ شامل ہے۔ جناب اسپیکر، ضم شدہ اضلاع کے لیے NFC ایوارڈ میں واجب الادا حصے کا ذکر از حد ضروری ہے۔ سابقہ قبائلی اضلاع کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد اب تک NFC ایوارڈ کے تحت ضم شدہ اضلاع کا سالانہ حصہ 262 ارب روپے بنتا ہے، تاہم صوبے کو اس ضمن میں صرف 123 ارب روپے ملے ہیں، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کو 139 ارب روپے کے سالانہ خسارے کا سامنا ہے۔ جناب اسپیکر، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں وفاقی حکومت طے شدہ فارمولے کے تحت صوبے کو رقوم کی ادائیگی کی پابند ہے، لیکن ہر سال صوبے کو واجب الادا رقم اپنے حصے کے مقابلے میں کم ملتی ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے واجبات کی بروقت ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں صوبے کے بقایا جات 78 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ علاوہ ازیں CCI یعنی کونسل آف کامن انٹرسٹ سے منظور شدہ AGN قاضی فارمولے کے تحت 30 جون 2024 تک 1800 ارب سے زیادہ کے بقایا جات وفاق کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کی پیٹرولیم پالیسی 2012 کے مطابق تیل کی تلاش کرنے والی اور پیداواری کمپنیاں $40 فی بیرل سے زائد رقم پر ونڈ فال لیوی ادا کرنے کی پابند ہے۔ یہ لیوی وفاقی حکومت اور صوبے کے درمیان برابری کے تناسب سے تقسیم ہوتی ہے۔ پیٹرولیم پالیسی 2012 کے واضح شکوں کے باوجود
خیبر پختونخوا کو 2013 سے تیل کے ذخائر پر 46 ارب 82 کروڑ روپے کے واجبات وفاق کے ذمہ ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں صوبے کی اپنی آمدن کے بارے میں معزز ایوان کو آگاہ کرتا چلوں۔ صوبہ خیبر پختونخوا نے گزشتہ چند سال میں اپنی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے ریونیو موبلائزیشن پلان بنایا ہے، جس کے تحت 93 ارب 50 کروڑ روپے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ہماری حکومت صوبائی آمدن کو بڑھانے کے لیے ٹیکس کی شرح کو بڑھانے کی بجائے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے پر زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ اس ضمن میں کئی اصلاحاتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جن میں سیلز ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، ٹوبیکو سیس اور دیگر محصولات میں اصلاحات شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے تحت سیلز ٹیکس آن سروسز کی مختلف کیٹیگریز کی شرح میں نمایاں کمی کی تجویز ہے۔ ہوٹلوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 6% کر دی گئی ہے اور ریسٹورنٹ انوائس مینجمنٹ سسٹم یعنی ریمز کا استعمال تمام ہوٹلوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے اور شادی ہالوں کے لیے فکسڈ سیل ٹیکس ریٹ متعارف کرنے کی تجویز ہے۔ پراپرٹی ٹیکس قیمت میں بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے۔ کارخانوں پر پراپرٹی ٹیکس 2.5 روپے فی مربع فٹ ہے، جو کہ 13,600 روپے فی کنال بنتا ہے، جس کو کم کر کے 10,000 روپے فی کنال کرنے کی تجویز ہے۔ کمرشل پراپرٹی پر ٹیکس، جو کہ ماہانہ کرائے کا 16% ہے، کو کم کر کے 10% کرنے کی تجویز ہے۔ اس ضمن میں بتاتا چلوں کہ پرائیویٹ ہسپتال، میڈیکل سٹورز اور شعبہ صحت سے منسلک دیگر کاروباروں پر یہ ٹیکس 16% سے کم کر کے 5% کیا جا رہا ہے۔ پورے ملک کا تقریباً 80% تمباکو خیبر پختونخوا میں پیدا ہوتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق نے تمباکو سے متعلق معاملات کو اپنے پاس رکھا اور اس کی آمدن صوبے کے بجائے وفاق کو جا رہی ہے، جو کہ صوبے کا حق ہے۔ اسی پیداوار سے آمدن بڑھانے کے لیے صوبائی حکومت ٹوبیکو ڈیولپمنٹ سیس میں اضافہ کرنے کی تجویز پیش کر رہی ہے۔ تمباکو پر پروونشل ایکسائز ڈیوٹی لگانے کا بل جلد ہی اسمبلی کے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یہ ٹیکس کسانوں کے بجائے ٹوبیکو کمپنیز پر لاگو ہوگا۔ جائیداد کی منتقلی پر عائد باری وفاقی ٹیکس کی وجہ سے لوگ جائیداد کی منتقلی کے لیے مقرر کردہ طریقہ کار اپنانے کے بجائے اسٹامپ پیپر استعمال کرتے ہیں، جس سے صوبائی حکومت کی محصولات میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس ضمن میں صوبائی حکومت نے جائیداد کی منتقلی پر عائد صوبائی ٹیکس کی وصولی کا دائرہ کار اور حجم بڑھانے کی غرض سے اس بجٹ میں صوبائی ٹیکسز کو 6.5% سے کم کر کے 3.5% کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ جس کے نتیجے میں عوام کو جائیداد کی منتقلی پر نہ صرف 3% ٹیکس ریلیف ملے گا، بلکہ اسٹامپ پیپرز پر خرید و فروخت کے نتیجے میں پیش آنے والے قانونی مشکلات سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ اس کے علاوہ دیگر محکمہ جات جیسے معدنیات، سیاحت، ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ، خوراک، صنعت و تجارت، محنت، موسمیاتی تبدیلی، جنگلات و جنگلی حیات اور محکمہ زراعت وغیرہ میں بھی محصولات کو بڑھانے کے لیے اقدامات اس بجٹ میں شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو سالانہ بجٹ برائے مالی سال 2024-25 کے اعداد و شمار سے آگاہ کرتا ہوں۔ وفاقی محصولات
वफाकी टैक्स महसूलात 902 अरब 51 करोड़। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए काबिल तकसीम महासिल का 1% 108 अरब 44 करोड़। तेल और गैस की रॉयल्टीज़ और सरचार्ज की मद में बराह रास्त मुंतकिली 42 अरब 96 करोड़। विंडफॉल लिवी ऑन ऑयल 46 अरब 83 करोड़। पन बिजली के खालिस मुनाफी की मद में महसूलात यानी मौजूदा साल के लिए 33 अरब 10 करोड़। पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में महसूलात 78 अरब 21 करोड़। कुल मीज़ानिया 1212 अरब 4 करोड़। जनाब स्पीकर, अब मैं मुअज़्ज़िज़ ऐवान को सूबाई महसूलात के बारे में आगाह करता हूँ। टैक्स महसूलात 63 अरब 19 करोड़ रुपए। नॉन टैक्स महसूलात 30 अरब 31 करोड़ रुपए। कुल मीज़ानिया 93 अरब 50 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, अब मैं मुअज़्ज़िज़ ऐवान को दीगर महसूलात के बारे में आगाह करता हूँ। कैपिटल महसूलात 25 करोड़ रुपए। दीगर वसाइल व ज़राए 31 अरब 30 करोड़ रुपए। कुल मीज़ानिया बनता है जी 31 अरब 55 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, अब मैं मुअज़्ज़िज़ ऐवान की तवज्जो ज़म्मशुदा अज़ला की मद में वफाक से मिलने वाले महसूलात की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अखराजात जारिया ग्रांट 72 अरब 60 करोड़ रुपए। अखराजात जारिया के लिए इजाफी ग्रांट 55 अरब 3 करोड़ रुपए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 36 अरब रुपए। तेज़ तर अमल दरामद प्रोग्राम यानी AIPs 40 अरब रुपए। दीगर सूबों से 3% शेयर 39 अरब 29 करोड़ रुपए। आर्जी तौर पर बेघर अफराद के लिए 17 अरब रुपए। कुल मीज़ानिया बनता है 259 अरब 92 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, बैरूनी इमदाद से चलने वाले मंसूबों के महसूलात भी हमारे बजट का अहम हिस्सा है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। बैरूनी इमदाद यानी कर्ज़े फॉरेन प्रोजेक्ट लोन्स 122 अरब 75 करोड़ रुपए। बैरूनी इमदाद ग्रांट्स 7 अरब 83 करोड़ रुपए। कुल मीज़ानिया बनता है बैरूनी इमदाद से चलने वाले मंसूबों का 130 अरब 59 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत की इमदाद से चलने वाले तरक्याती व गैर तरक्याती मंसूबों के महसूलात की तफसील कुछ यूँ हैं। वफाकी हुकूमत की इमदाद से चलने वाली तरक्याती व गैर तरक्याती मंसूबे 26 अरब 41 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, अब मैं इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान के सामने तमाम महसूलात का खुलासा पेश करता हूँ। वफाकी महसूलात 1212 अरब 4 करोड़ रुपए। सूबाई महसूलात 93 अरब 50 करोड़ रुपए। दीगर महसूलात 31 अरब 55 करोड़ रुपए। ज़म्मशुदा अज़ला की मद में महसूलात 259 अरब 92 करोड़ रुपए। बैरूनी इमदाद से चलने वाले मंसूबों के महसूलात 130 अरब 59 करोड़ रुपए। वफाकी हुकूमत की इमदाद से चलने वाली तरक्याती व गैर तरक्याती मंसूबे 26 अरब 41 करोड़ रुपए। ये कुल मीज़ानिया बनता है 1754 अरब रुपए। जनाब स्पीकर, ये तो आमदन की तफसील थी। जनाब स्पीकर, अब आते हैं अखराजात की तरफ। अखराजात जारिया बंदोबस्ती अज़ला माली साल 2024-2025 में बंदोबस्ती अज़ला के लिए जारी अखराजात का कुल तखमीना 1093 अरब 9 करोड़ रुपए है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है।
صوبائی تنخواہیں 246 ارب روپے، MTIs تنخواہیں 26 ارب 97 کروڑ روپے، تحصیل تنخواہیں 263 ارب 7 کروڑ روپے، پینشن 162 ارب 40 کروڑ روپے، غیر تنخواہی اخراجات 264 ارب 70 کروڑ روپے۔ MTIs کی غیر تنخواہی اخراجات 28 ارب 68 کروڑ روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 29 ارب 59 کروڑ روپے، کیپٹل اخراجات 40 ارب 36 کروڑ روپے، دیگر وسائل و ذرائع 31 ارب 30 کروڑ روپے۔ ان کا کل میزانیہ بنتا ہے 1093 ارب 9 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں ضم شدہ اضلاع کی جاری اخراجات کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اخراجات جاریہ ضم شدہ اضلاع: مالی سال 2024-2025 میں ضم شدہ اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 144 ارب 62 کروڑ روپے ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صوبائی تنخواہیں 52 ارب 12 کروڑ روپے، تحصیل تنخواہیں 42 ارب 63 کروڑ روپے، پینشن 4 ارب 43 کروڑ روپے، غیر تنخواہی اخراجات 418 ارب 54 کروڑ روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے بجٹ 17 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 9 ارب 89 کروڑ روپے، کل میزانیہ 144 ارب 62 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز زبان کو صوبے کے کل اخراجات جاریہ کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ بندوبستی اضلاع 1093 ارب 9 کروڑ روپے، ضم شدہ اضلاع 144 ارب 62 کروڑ، کل میزانیہ بنتا ہے 1237 ارب 72 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، صوبے کی ترقی اور عوام کی خوشحالی میں ترقیاتی اخراجات کا اہم کردار ہے۔ ترقیاتی اخراجات سے نہ صرف عوام کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، بلکہ روزگار کے مواقع میسر ہونے سے معیشت کا پہیہ بھی چلتا ہے۔ ترقیاتی اخراجات: مالی سال 2024-2025 میں ترقیاتی اخراجات کی مد میں 416 ارب 30 کروڑ روپے مختص کیے گئے، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 120 ارب روپے، ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 24 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کا سالانہ ترقیاتی پروگرام 36 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کے لیے AIP 79 ارب یعنی 79 ارب 29 کروڑ روپے، بیرونی معاونت سے چلنے والے منصوبے 130 ارب 59 کروڑ روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی منصوبے 26 ارب 41 کروڑ روپے، یہ کل میزانیہ بنتا ہے 416 ارب 30 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی ہدایت کے مطابق عوام کی فلاح و بہبود کے لیے صوبائی حکومت مختلف پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے، جن میں چند کی تفصیل یوں ہے۔ احساس روزگار پروگرام، احساس نوجوان پروگرام اور احساس ہنر پروگرام کے لیے 12 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ جس کے تحت 1 لاکھ نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ اسی طرح احساس اپنا گھر پروگرام کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے تحت 5000 گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ CRBC لیفٹ کینال پروجیکٹ یعنی چشمہ رائٹ بینک کینال لیفٹ کم گریویٹی پروجیکٹ کے ذریعے 3 لاکھ ایکڑ اراضی سیراب ہوگی،
جس سے صوبے میں فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس منصوبے کے لیے 10 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ ٹانک زام ڈیم، 14واں زام ڈیم اور درابن زام ڈیم کے بڑے منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جن سے پینے کے پانی کی فراہمی اور زرعی شعبہ کی ترقی کے علاوہ فوڈ سیکورٹی اور روزگار کے مسائل حل ہوں گے۔ گندم خریداری کے لیے 26 ارب 90 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ بی آر ٹی کے لیے 3 ارب کی سبسڈی مختص کی گئی ہے۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 6 ارب 50 کروڑ سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ہنگامی حالت میں امدادی کارروائیوں کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا حکومت مختلف شعبوں میں نجی و سرکاری شراکت داری کے ذریعے مختلف منصوبوں کا آغاز کر رہی ہے، جس میں کچھ بڑے منصوبے مثلاً دیر موٹر وے، پاکستان نامہ سے آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اسکولوں